अस्सलाम वालेकुम। नावल बद किरदार। मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ और किस्त है 49। सबसे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। शुरू करती हूँ आज की एपीएस दुआ के साथ। अल्लाह पाक अपनी ख़ास रहमो करम से आप सब पर ऐसी बहार लाए जो कभी ख़त्म ना हो, आमीन। अल्लाह पाक आप सब पर अपनी रहमतों का साया हमेशा हमेशा कायम रखें, आमीन। रब ना करे ये ज़िंदगी किसी को दगा दे, किसी को रुलाए ना ये दिल की लगी। मौला सबको दवा दे, तेरे पहलू में जो रातें गुजारी, शब महताब में नज़रें उतारी। हम भी रुके हैं उस मोड़ पर, कोई हमको सता दे। अपने ऑफिस में ग्लास डोर से वो बाहर नजरें जमाए जाने किन ख्यालों में खोया था। सिगरेट हाथों में दबाया हुआ था जो उसकी उंगलियों को जला रहा था, मगर उससे एहसास नहीं हो रहा था। आंखें बेइंतहा सुर्ख थीं, उसकी आंखों का रंग ही अब शायद यही था। रात का अंधेरा फैल रहा था, मौसम में बेहद खुनकी थी। हैरत है वो एक जीन्स और शर्ट में मलबूस था। किसी भी चीज़ का एहसास होने के लिए इंसान का ज़िंदा रहना ज़रूरी है, मगर वो तो शायद कब से मर चुका था। जिस्म बाकी था मगर सांसें न थी, दिल था मगर धड़कन न थी। वो ना जाने कितनी देर ऐसे ही ख्यालों में खोया रहता, अपने सूदो ज़िया का हिसाब करता रहता। फ़ोन की बेल इसे माजी से खींच कर लाई थी। उसने नंबर देखकर ना चाहते हुए भी वो फ़ोन उठाया। कैसे हो शामिर? स्पीकर पर आवाज़ गूंजी। कैसा हो सकता हूँ मैं आपा? शामिर की आवाज़ में दर्द महसूस करके फरखंदा ने अपने आंसुओं पर काबू पाया था। शामिर, इस वीकेंड घर आ जाओ। आज 2 साल हो गए हैं तुमने अपने घर में कदम नहीं रखा। फरखंदा इल्तिजाइया लहजे में बोली। आपा प्लीज़, मुझे मजबूर मत करें, मैं वहाँ नहीं आ सकता। शामिर ने साफ इनकार किया था। शामिर, उस घर में बहुत सी अच्छी यादें हैं हमारी। फरखंदा सिसक पड़ी थी। उस घर में अच्छी यादें हैं तो उस घर में बुरी यादें भी हैं। उस घर में किसी की सिसकियाँ भी हैं, किसी की हैवानियत और दरिंदगी भी है। शामिर ने अपनी ऑफिस चेयर पर अपना हाथ बहुत ज़ोर से मारा था। बहुत कुछ याद आया था। शामिर ने फ़ोन ऑफ करके बहुत ज़ोर से टेबल पर पटका था। अपनी बेड पर हाथ फेरते बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। चैन न आया तो सिगरेट फिर से सिलगाकर मुंह को लगाया था और ऑफिस चेयर पर बैठता आंखों को बंद किया था, मगर वो परी चेहरा आंखों के पर्दों पर लहराया था। शामिर ने बेचैनी से अपनी आंखें खोली थी। दरवाज़ा नाक करके अंदर दाखिल हुए इंसान ने शामिर को देखकर अफसोस से सर हिलाया था। शामिर, कितने सिगरेट पिएगा तू? कभी तो इसे बख्श दिया कर। माहिर ने शामिर को लताड़ा था। आज भी इस उम्मीद पे सिगरेट पीता हूँ, कभी तो जलेगी सीने में अटकी तस्वीर उसकी। शामिर ने अपनी उंगलियों के पोरों से सिगरेट को बचाते हुए माहिर को नज़रें उठाए देखा। क्या काम है वो बताओ, अगर लेक्चर देना है तो तुम जा सकते हो। शामिर चेयर से उठता दोबारा से ग्लास वॉल के सामने जा खड़ा हुआ था। दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाल रखे थे। शामिर, मैं तो इसलिए कह रहा था, मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही है। तू जानता है ना मैं तेरे साथ क्यों हूँ? फरखंदा आपा की वजह से। इन्हें कितनी फ़िक्र है तेरी। और तू है, दुनिया से ही कट चुका है, किसी से मिलना मिलाना ही छोड़ दिया है। मैं तुम्हारी कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय ही नहीं, तेरे बचपन का दोस्त हूँ। सबसे बढ़कर मैं तुझे अपना भाई समझता हूँ। माहिर के अंदाज में शामिर के लिए बेहद फ़िक्र थी। रिश्ते जोड़ने से अब मुझे डर लगता है, ये ख़वारी के सिवा कुछ नहीं देते। तुम मेरे लिए बस एक एम्प्लॉय हो। शामिर के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट दौड़ गई थी। माहिर ने शामिर की बात पर गहरी सांस ली थी। वो शामिर के तल्ख रवैये के बावजूद भी उसके साथ था, क्योंकि वो आज जो भी कुछ था शामिर की वजह से था।
شامین نے اسے کافی سپورٹ کیا تھا، وہ بھی بنا احسان جتلائے۔ سب سے بڑھ کر وہ شامیر کو وہ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، وہ بھی تب جب اسے کسی اپنے کی ضرورت ہو۔ شامیر، اس ہفتے ایک چیریٹی پارٹی رکھی گئی ہے، اس میں تم گیسٹ آف آنر ہو۔ بزنس سے جڑی تمام بڑی بڑی ہستیاں آ رہی ہیں، تمام میڈیا اور شعبے سے جڑے ستارے بھی ہوں گے، اور تمہارا انٹرویو بھی ہے۔ اس چیریٹی کے لیے بہت بڑی ڈونیشن کی اماؤنٹ تمہاری کمپنی پہلے ہی دے چکی ہے۔ یہ چیریٹی ان بچوں کے علاج کے لیے کی جا رہی ہے جو تھیلیسیمیا کے مریض ہیں، ماہر نے ڈیٹیل میں شامیر کو بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے ڈن ہے، میں آ جاؤں گا اس پارٹی میں، اب تم جا سکتے ہو، شامیر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ماہر نے لب بھیج کر شامیر کی پشت کو دیکھا تھا اور پھر لمبی سانس لیتا شامیر کو اس کے حال پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ کیسا رہا تمہارا انٹرویو؟ طلحہ میرال کے سامنے صوفے پر بیٹھتا ہوا پوچھنے لگا، جو ہاتھ میں چائے کا کپ لیے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اچھا رہا انٹرویو، انفیکٹ مجھے جاب بھی مل چکی ہے۔ مگر بھائی وہ عجیب سا انسان تھا، میرال کسی خیال سے چونکتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ طلحہ نے آبرو چکاتے پوچھا۔ میرا مطلب ہے ایسے انسان بہت کم دیکھے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ، سیدھے اور سچے، جیسے اندر سے ویسا باہر سے۔ میرال کو اس کی آنکھیں یاد آئی تھی جو بہت شفاف تھیں۔ یہ تو اچھی بات ہے، آج کل ایسے لوگ کہاں ہوتے ہیں، تو تم جوائن کر رہی ہو پھر؟ طلحہ نے میرال کو دیکھا جو کسی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں بھائی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرال نے بے دلی سے جواب دیا تھا۔ دیکھو میرال، تم 2 سال سے ایسے ہی گھر بیٹھی ہو، تمہیں آگے بڑھنا چاہیے، فارغ رہو گی کبھی بھی تم اپنے ماضی سے پیچھا نہیں چھڑا پاؤ گے، تمہارا مصروف رہنا ضروری ہے، طلحہ نے اسے سمجھایا تھا۔ میں کہیں بھی چلی جاؤں، میرا ماضی میرا پیچھا نہیں چھوڑنے والا، میرال تلخی سے بولی تھی۔ تب تک نہیں چھوڑے گا تمہارا پیچھا جب تک تم خود نہیں چھڑاؤ گی۔ تم یہ جاب کر رہی ہو، خان گروپ آف انڈسٹری بہت نامور کمپنی ہے، اور مراد خان بہت اچھا انسان ہے۔ میری 1-2 بزنس پارٹیز میں ملاقات ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے تمہارے لیے یہ بہت بڑی اپورچونٹی ہے۔ طلحہ کے سمجھانے پر میرال نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ مراد خان کچن میں کافی پھینٹتے ہوئے کچھ گنگنا رہا تھا۔ کافی خوشگوار موڈ لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے، آج موڈ بہت اچھا ہے میرے بیٹے کا۔ سکندر خان کچن میں مراد خان کو کافی بناتے دیکھ کر بے حد حیران ہوئے تھے۔ السلام علیکم بابا، آپ کب آئے؟ مراد خان کافی چھوڑ کر سکندر کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ابھی جب تم گنگنا رہے تھے، سکندر خان ابھی بھی حیرت کا شکار تھے۔ مراد خان آج بہت عرصے بعد کچن میں آیا تھا اور بہت عرصے بعد اتنا خوشگوار موڈ دیکھا تھا، ورنہ وہ تو صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کرتا تھا، وہ ظاہر نہیں کرتا تھا۔ مگر سکندر خان جانتے تھے اپنے دل میں وہ کتنا درد چھپائے ہوئے ہے۔ مونا، مراد خان کی بیوی، جو اسے اپنی کسی پرانے عاشق کے لیے چھوڑ کر چلی گئی، مراد خان کو کتنا ہی عرصہ دھوکہ دیتی رہی۔ مراد خان کو جب پتہ چلا تو اس نے مونا کو طلاق دے دی تھی، بلکہ حق مہر میں اپنی ہی کتنی ہی جائیداد بھی اس کو دے دی تھی۔ مراد خان بتاتا نہیں تھا، مگر مونا کے دھوکے نے اسے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ لیکن آج اتنے عرصے بعد مراد خان بہت اچھے موڈ میں تھا۔ مراد خان نے کافی کا کپ سکندر خان کی طرف بڑھایا اور اپنا کافی کا کپ تھام کر وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ بابا، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ چہروں کی خوبصورتی ہمیں اتنی متاثر نہیں کرتی جتنی ان کی معصومیت، سچائی اور پاکیزگی متاثر کرتی ہے۔ سکندر خان مراد خان کی بات پر گہرا مسکرائے تھے۔ کیا بات ہے؟ کس چہرے نے متاثر کر دیا میرے بیٹے کو؟ سکندر خان کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ مراد خان کے منہ سے آج سالوں بعد کسی لڑکی کا ذکر سنا تھا۔ بابا، وہ چہرہ بہت خوبصورت تھا،
اتنا خوبصورت کہ نظر اس پر ٹھہر جائے، مگر اس کی آنکھیں بہت شفاف تھیں، ان میں ایک درد بھی تھا۔ مراد خان خیالوں میں کھویا بول رہا تھا۔ سکندر خان مراد خان کی بات پر سیدھے ہوئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ بابا، میں نے آج اس کو دیکھا اور پل میں اس چہرے کا اسیر ہو گیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ صرف میرے لیے بنی ہے اور میں اس کے لیے۔ مجھے لگتا ہے جیسے میرے اور اس کے بیچ بہت گہرا رشتہ ہو۔ شاید درد کا رشتہ ہے جو مجھے اس سے جوڑ رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے، مگر میں اسے بھول نہیں پا رہا۔ مراد خان کی آنکھوں میں جذبات کا طوفان ہچکولے لے رہا تھا۔ مراد، تم نے کہا تھا کہ تم مونا کے بعد کسی پر یقین نہیں کرو گے۔ سکندر خان اسے کرید رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں مراد کے لیے بہت خوش ہوئے تھے۔ آج اتنے سالوں بعد مراد کے چہرے پر خوشی دیکھی تھی، مگر وہ نہیں چاہتے تھے یہ وقتی ابال ہو۔ مراد خان مونا کے کیے کی سزا کسی اور کو دے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے مراد کے دل میں محبت کی صرف کونپل پھوٹی ہے یا پھر مراد کا دل یقین بھی کرتا ہے، کیونکہ جس رشتے میں یقین نہ ہو وہ ریت کے گروندے بنانے کے مترادف ہے۔ مراد خان ہنسا تھا سکندر خان کی بات سن کر۔ بابا، اسے دیکھ کر تو پوری دنیا پر یقین کرنے کو دل کرتا ہے۔ وہ بنی ہی یقین کرنے کے لیے ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے اس کے حسن کی چند لفظوں میں تعریف کروں تو وہ الفاظ ہیں: یقین، وفا، شرم، پاکیزگی، اینجل۔ یہ الفاظ بنے ہی اس کے لیے ہیں۔ مراد خان کی آنکھوں کے پردے پر میرال کا چہرہ لہرایا تھا۔ مراد خان کے عنابی لب بے اختیار مسکرا اٹھے تھے۔ لیکن مراد، تم اچھی طرح سوچ لو، کیونکہ میں نہیں چاہتا تم ہرٹ ہو اور تمہاری وجہ سے کوئی اور ہرٹ ہو۔ بابا، میں جانتا ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں مونا کے کیے کی سزا کسی اور کو دوں گا؟ بابا، کم ظرف ہوتے ہیں وہ مرد جو کسی کی غلطی کی سزا کسی اور سے لیتے ہیں، وہ بھی ایک عورت سے۔ ان فیکٹ میرے نزدیک وہ مرد ہی نہیں ہوتے، یا وہ اپنے پیار پر یقین نہیں کرتے۔ یقین ہی تو پیار کی بنیاد ہے۔ جہاں تک مونا کی بات ہے، میں نے مونا کے کیے کی سزا اسے نہیں دی تو کسی اور کو کیا دوں گا؟ مراد خان سنجیدگی سے بولا تھا۔ سکندر خان کو اپنے بیٹے پر فخر ہوا تھا۔ مس میرال، آپ ریڈی ہیں؟ مراد خان نے میرال کے کیبن میں آ کر میرال کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو بلو کلر کے سمپل سے فراک میں ملبوس تھی، جس کے گلے پر چھوٹے چھوٹے شیشے لگے ہوئے تھے۔ میک اپ میں صرف لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ جی سر، میں ریڈی ہوں، میرال اپنی چیئر سے کھڑی ہوتی ہوئی بولی تھی۔ آر یو شور آپ ریڈی ہیں؟ مراد خان نے میرال کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو یہی لگتا ہے۔ میرال کے چہرے پر غصہ نمودار ہوا تھا مراد خان کے یوں دیکھنے پر۔ مراد خان کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا میرال کے یوں چڑھنے پر۔ مس میرال، نو ڈاؤٹ آپ بے حد حسین لگ رہی ہیں، بے حد حسین۔ آپ اس حلیے میں بھی پارٹی میں چلی جائیں گی تو یقیناً سب کی نظریں صرف آپ پر ہوں گی۔ مگر یہ ڈریس آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ آج بہت حسین لگیں۔ آپ وہ ڈریس پہنیں جو میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ لیکن سر، میں کس طرح؟ میرال ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ پلیز مس میرال، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، مراد خان نے التجائیہ لہجے میں بولا تھا۔ مراد خان نے میرال کو وہ ڈریس تھمایا تھا جو بلیک اور گرے کمبینیشن میں تھا۔ بے حد سٹائلش لانگ میکسی تھی جو بے حد خوبصورت اور ڈیلیکیٹ تھی۔ اس پر لگے بیڈز کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ پریٹی، میرال کے منہ سے وہ میکسی دیکھ کر نکلا تھا۔ تو آپ پہنیں گی نا؟ مراد خان نے بہت آس سے پوچھا۔ میرال نے اس بات میں سر ہلایا تو مراد خان کا چہرہ خوشی سے چمکا تھا۔
मिस मिराल, ये मैक्सी विदाउट दुपट्टा है। अगर आप कहें तो मैं अरेंज कर देता हूँ। जैसे आपको कंफर्ट लगे, ये आपकी खुद की चॉइस है। मुराद खान ने मिराल को मैक्सी पकड़ाते हुए कहा। मिराल के हाथ कपकपाए थे एक पल के लिए। कानों में किसी की आवाज़ गूंजी थी, आइंदा तुम मुझे बगैर दुपट्टे के नज़र ना आओ। मिराल का चेहरा पल में धुआं हुआ था, आंखों में आंसू जलमलाए थे। मुराद खान मिराल की आंखों में आंसू देखकर परेशान हुआ था। दूसरे ही पल मिराल मैक्सी पकड़े तेज़ी से रेस्ट रूम में चली गई थी। मिराल आईने के आगे खड़ी थी, आंसू आंखों से रवां थे। क्यों शामिर, मैं आज भी आपको भूल नहीं पा रही। मिराल ने कांपते हाथों से अपना दुपट्टा सर पर ओढ़ा था। वो खुद को देखते हुए बेतहाशा रो रही थी। इसने दुपट्टा सर पर लेना छोड़ दिया था, कहीं खुद को देखकर शामिर की याद ना आ जाए। मगर किसी की याद आने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती, बस वो तो चुपके से दिल में चली आती है। हो गए हम कितने तन्हा प्यार में दिल हार के, डस रही है ये जुदाई बिन सजन बिन प्यार के। मैं दुआ करती हूँ शामिर, मेरा और आपका सामना कभी ना हो, क्योंकि मैं आपसे नफ़रत करती हूँ, नफ़रत। आपने एक पल नहीं लगाया, मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। ये भी ना सोचा कि मैं आपके बगैर कैसे जीऊँगी। मिराल अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो दी। मिराल तैयार होकर आई तो मुराद खान जैसे सांस लेना भूल गया था। मैक्सी उसके नाजुक बदन पर बेइंतहा दिलकश लग रही थी। मिराल ने मैसी सा साइड ढीला जूड़ा बनाया हुआ था, आंखों पर ग्रे स्मोकी मेकअप किया था। मिराल इतनी हसीन लग रही थी कि मुराद खान की सांसें अटक गई थी। लम्हों में दिल बेईमान हुआ, दिल पहलू में सर पटकते हुए उसको छूने को बेकरार हुआ था। मुराद खान सहरज़दा सा होता हुआ धीरे धीरे मिराल की तरफ कदम बढ़ाने लगा। इससे पहले मुराद खान मिराल के करीब जाकर कोई गुस्ताखी करता, मोबाइल फ़ोन की बेल पर चौंका था। लम्हों में वो जुदाई, वो जादुई असर से बाहर आया था। मुराद खान जल्दी से ऑफिस से बाहर निकला था और ख़ुद को डिपटने लगा कि आज उससे कुछ ऐसा वैसा हो जाता तो उसे कितनी शर्मिंदगी होती। बहुत जल्द मिराल, आपके तमाम हकूक़ अपने नाम लिखवा लूँगा, बहुत जल्द, क्योंकि आपसे दूर रहना अब बहुत मुश्किल हो गया है। मुराद खान के होंठों पर गहरी मुस्कुराहट बिखरी थी। वो मुराद खान के साथ पार्टी में पहुंची। इससे पहले मीडिया इन तक आता मिराल 2 कदम पीछे हुई थी। मुराद खान ने मिराल की हिचकिचाहट और ग्रेस महसूस कर लिया था। मिस मिराल, आप अगर कंफर्टेबल नहीं हैं तो मीडिया के सामने तो आप एक तरफ बैठ सकती हैं। मिराल एक तरफ हो गई थी, वो वाकई में मीडिया के सामने नहीं आना चाहती थी। मुराद खान मीडिया से जल्द ही एक्सक्यूज़ करते इसके पास आ गया था। मिस मिराल, आप ठीक हैं? आप इजी हैं? मुराद मिराल के पास आकर उससे पूछने लगा, जो कि एक तरफ खड़ी थी। जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो हैरत से इस इंसान को देख रही थी जो दुनिया से अलग था। कितनी इज्जत थी उसकी नज़रों में उसके लिए, कितनी फ़िक्र थी, कितना एहतराम करता था उसकी हर बात का। इस 1 महीने में वो मुराद खान को अच्छी तरह जान चुकी थी। वो तो इसे पहली नज़र में ही पहचान चुकी थी। ठीक कहते हैं, किसी को पहचानने के लिए एक लम्हा ही काफ़ी होता है, और किसी के साथ बरसों रहो आप उसे पहचान नहीं सकते। मिराल की आंखों में किसी का अक्स लहराया था जिसे वो कभी समझ ही नहीं सकी। जिसके बारे में उसे गुमान था वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, मर जाएगा मगर खुद से दूर नहीं करेगा। उसने एक पल नहीं लगाया था उसे खुद से दूर करने में। मिराल के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट दौड़ गई थी। मैं भी कितनी पागल हूँ शामिर, मुझे क्यों लगा आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो ये भी गुमान था कि आप मुझ पर यकीन करेंगे। क्या किया आपने? आपने मेरी ज़ात के परखच्चे उड़ा दिए थे, मुझे हैवानों की तरह नोचा था, फिर भी मैंने आपको माफ़ कर दिया था। मगर जो आपने मुझे दुख अपनी जुदाई की सूरत में दिया है, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। मिराल हमेशा की तरह दिल ही दिल में उस बेहिस इंसान से मुखातिब थी, जिसकी याद आज भी इसके जिस्म में लहू बनकर दौड़ती थी।
مراد خان کے پکارنے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ مراد خان سے باتیں کر رہی تھی جب ایک شور اٹھا تھا۔ میڈیا بھاگتے ہوئے باہر گیا تھا۔ میرال حیران ہوئی۔ شاید کوئی شوبز کا بہت بڑا ستارہ آیا ہے، میرال نے سوچا تھا، کیونکہ شوبز سے ریلیٹڈ بہت سے نامور فنکار بھی موجود تھے اس پارٹی میں۔ میرال نے سامنے دیکھا، میرال کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، سانسیں تھم گئی تھی جیسے۔ وہ اس کے سامنے ہی تو تھا، بالکل ویسا جیسے آج سے 2 سال پہلے تھا۔ وہی مغروریت جو اس کی پرسنالٹی کا حصہ تھی، ویسے ہی شاندار باروب پرسنالٹی۔ وہ اعتماد سے چلتا ہوا سٹیج تک گیا تھا۔ میرال لمحوں میں پیچھے ایک ٹیبل پر چلی گئی تھی۔ میرال کی چال میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ مراد خان حیران ہوا تھا، میرال کو کیا ہوا ہے؟ ابھی تو وہ پورے اعتماد کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ میرال ایک طرف ٹیبل کے گرد بیٹھی اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا تھا۔ شامیر درانی کا بہت شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ اسے مختلف ایوارڈ سے نوازا گیا تھا کیونکہ اس فاؤنڈیشن کو چلا ہی وہ رہا تھا۔ شامیر بہت بڑی اماؤنٹ ہر مہینے مختلف فاؤنڈیشنز کو دیتا تھا۔ شامیر سٹیج سے نیچے آیا تو میڈیا پھر سے لپک کر شامیر درانی تک پہنچا تھا۔ شامیر سے مختلف سوال پوچھنے لگا۔ سر، آپ کی کامیابی کا کیا راز ہے؟ سر، آپ کا پوری دنیا میں ایک نام ہے، آپ کی کامیابی کا سہرا کسے جاتا ہے؟ شامیر میڈیا کے سوالوں پر مسکرایا تھا۔ میری کامیابی کا سہرا میری ناکامی کو جاتا ہے۔ ایک ابال تھا، ایک جنون تھا، میرے جسم میں گرم خون تھا۔ سوچا کچھ نہیں، بس نکل گیا۔ اپنی آگ میں خود ہی جل گیا۔ ہر طرف یہاں موت ہے رواں، زندگی مجھے لائی ہے کہاں۔ دیکھا آئینہ تو میں ڈر گیا، جینے کے لیے کتنا مر گیا۔ شامیر نے یہ اشعار پڑھے تھے۔ میڈیا حیران ہوا۔ سر، کیا مطلب؟ ایک رپورٹر نے پوچھا۔ میری باتوں پر نہ جائیے، ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، شامیر سنجیدہ لہجے میں کہتے ہوئے ایکسکیوز کرتا وہاں سے چلا گیا۔ شامیر ایک طرف کھڑا ڈرنک کر رہا تھا۔ بہت سے لوگ اس سے آ کر مل رہے تھے، مگر وہ کسی سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کر رہا تھا۔ پارٹی میں آئے لوگ اسے مغرور اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے۔ شامیر، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہاں کتنے ہی بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، وہ تجھ سے خود آ کر مل کر گئے ہیں، تو کسی سے بھی سیدھی طرح نہیں مل رہا۔ بے شک تو بہت بڑا بزنس مین ہے، مگر اخلاق بھی کوئی چیز ہوتا ہے، اخلاق بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ماہر شامیر کے پاس آ کر سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ شامیر اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر بیزاری سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ شامیر کی نظر سامنے پڑی تو دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ کائنات کی ہر چیز تھم گئی تھی جیسے۔ کچھ پلوں کے لیے سارے منظر دھندلا گئے تھے۔ دل بے یقین ہوا تھا، آنکھوں کے پردوں پر نظر آنا بند ہو گیا تھا۔ شامیر نے اپنی سرخ آنکھیں مسلی تھیں، دوسرے ہی پل آنکھوں میں وحشت سی ابھری تھی۔ ہاں وہی تو تھی، اس کی میرال، اس کی جان، اس کی زندگی، اس کا سب کچھ۔ بلیک اور گرے کمبینیشن کی میکسی میں بالوں کا سائڈ ڈھیلا جوڑا کیے بے حد حسین لگ رہی تھی، پہلے سے کہیں زیادہ بے حد حسین۔ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اتنی حسین وہ اس کی ہمراہی میں بھی کبھی اسے نہیں لگی تھی۔ شامیر نظریں جھپکنا بھول گیا تھا۔ وہ مراد خان کے ساتھ کھڑی مسکراتے ہوئے باتیں کر رہی تھی۔ شامیر کی آنکھیں لہو چھلکانے لگی تھی۔ شامیر نے ہاتھ میں پکڑے گلاس پر اپنا دباؤ بڑھایا تھا۔ ماہر نے شامیر کی نظروں کا جھکاؤ محسوس کر لیا تھا۔ ماہر کے لب مسکرائے تھے۔ شامیر پہلی دفعہ کسی لڑکی کو یوں آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا تھا، ورنہ تو اس کا لڑکیوں میں انٹرسٹ نہ ہونے کے برابر تھا۔ کتنی ہی لڑکیاں اس کے آگے پیچھے پھرتی تھیں، مگر شامیر کسی کو گھاس نہیں ڈالتا تھا۔ آج بھی کتنی ماڈل شامیر کے آگے پیچھے پھر رہی تھی، مگر شامیر نے کسی کو ایک نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ماہر نے بھی شامیر کی پسند کو سراہا تھا۔ شامیر جیسے بندے کا ذوق ایسا ہی ہونا چاہیے، سب سے جدا، سب سے منفرد۔ ماہر کو بھی وہ لڑکی بے حد حسین لگی تھی، سب سے جدا۔
خوبصورت ہے نا؟ شامیر ماہر کی آواز پر چونکا تھا۔ مراد خان کی نیو سیکرٹری ہے، کیا قسمت ہے مراد خان کی! اتنی حسین سیکرٹری! مراد ماہر دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ شامیر نے سرد نظروں سے ماہر کو دیکھا۔ اگر تیری بکواس ختم ہو گئی ہے تو یہاں سے جا سکتا ہے، شامیر تیز آواز میں بولا تھا۔ شامیر اپنا گلاس کاؤنٹر ٹیبل پر رکھتا بے چینی سے اپنی بیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ شامیر کے خون میں ابال اٹھنے لگے تھے۔ وہ بغیر دوپٹے کے یوں بنی سنوری کھڑی تھی اور مراد خان اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا، وہ نظریں ایک مرد کو پہچاننے میں دیر نہیں لگتی۔ ان نظروں میں ڈھیروں میٹھے نرم گرم جذبات تھے جو شامیر کو سلگا گئے تھے۔ شامیر نے زوردار مکہ ٹیبل پر مارا تھا۔ شامیر نے دوبارہ سے اس طرف دیکھا۔ مراد خان اس کی طرف جھکا، اس سے کچھ کہہ رہا تھا جس پر وہ مسکرائی تھی۔ شامیر اپنے بالوں میں اضطرابی کیفیت میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ شامیر اتنا تو میرال کی جدائی میں نہیں سلگا تھا جتنا وہ یہ سوچ کر دن رات سلگتا تھا کہ وہ کسی کی نہ ہو جائے۔ اس کی جدائی اتنا نہیں تڑپاتی تھی جتنا اس سے کسی کے ساتھ سوچ سوچ کر وہ تڑپ اٹھتا تھا۔ آج وہ بغیر دوپٹے کے اپنا دل نشین روپ لیے پارٹی میں کھڑی تھی۔ پارٹی میں ہر کسی کی نظریں اسی پر تھی۔ شامیر کا پورا بدن ایک اندیکھی آگ میں جل رہا تھا۔ کاش وہ اس پر حق رکھتا تو کسی کو اس کا ایک بال بھی دیکھنے نہ دیتا۔ شامیر اضطرابی کیفیت میں اپنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے میرال کو سلگتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرال مراد خان کو ایکسکیوز کرتی اپنا فون سننے کے لیے باہر آئی ہی تھی۔ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا پارکنگ کے ایریا میں لایا اور اسے جھٹکے سے ایک گاڑی کے بونٹ پر پٹکا تھا۔ میرال کراہتی ہوئی پلٹ کر دیکھا تو اپنے سامنے شامیر دورانی کو دیکھ کر زمین و آسمان اسے گھومتے ہوئے محسوس ہوئے۔ شامیر دورانی! میرال لڑکھڑائی آواز میں بولی۔ شامیر نے سرخ اور سرد آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ میرال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ شامیر نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ میرال نے غصے سے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی مگر اس کی گرفت کافی مضبوط تھی۔ چھوڑو مجھے! میرال شامیر سے نظریں چراتے ہوئے بولی۔ آج بھی اس کی آنکھوں میں دیکھنا میرال کو مشکل ترین لگا تھا۔ یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے تم نے؟ شامیر میرال کو سرخ آنکھوں سے دیکھتا ہوا دہاڑا۔ میں جیسا بھی حلیہ بناؤں، آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے؟ شامیر کا سوال اسے آگ لگا گیا تھا۔ میں کون ہوتا ہوں؟ میں تمہارا شوہر، ایکس ہسبینڈ۔ میرال شامیر کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ شامیر میرال کی بات پر تڑپا تھا۔ مت بولو ایسے، ایسے مت کہو۔ شامیر نے میرال کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ میرال نے نفرت سے شامیر کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ کو مجھے چھونے کا کوئی حق نہیں ہے، میرال غصے سے چلائی۔ مجھے حق نہیں ہے؟ تمہیں چھونے کا تو کس کو ہے؟ اس کو جس کے تم بے انتہا قریب کھڑی تھی۔ کس حق سے کھڑی تھی؟ شامیر میرال کا منہ دبوچتے ہوئے دھاڑا تھا۔ جس بھی حق سے کھڑی ہوں، میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ اب آپ میرے لیے نامحرم ہیں، اچھوت ہیں آپ۔ میرال شامیر کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہاں سے جانے لگی تو شامیر نے جھٹکے سے اس کی کلائی کھینچ کر خود کے قریب کیا تھا۔ میرال ایسے مت بولو، مجھے تو آج بھی ایسے لگتا ہے تم میری محرم ہو۔ دیکھو میری آنکھوں میں، دیکھو میرے لمس کو محسوس کرو، تمہیں یہ کسی نامحرم کا لگتا ہے؟ شامیر تڑپ کر بولا تھا۔ آپ نے مجھے خلا کے پیپرز بھیجے تھے، ان پر آپ کے سائن موجود تھے۔ میرال چیخی تھی۔ شامیر نے وہ یاد کرتے ہوئے میرال کو چھوڑا تھا اور بے چینی سے اپنے بالوں کو ہاتھوں میں جکڑا تھا۔ بولیں، جواب دیں، آپ نے ہی وہ پیپر سائن کیے تھے نا؟ میرال شامیر کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی چلائی تھی۔ شامیر نے نظریں جھکا لی تھیں۔ میرال استہزائیہ مسکرائی تھی۔ پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ میرے لیے محرم ہیں؟
آپ کا لمس محرم جیسا ہے؟ نہیں، نہیں ہے آپ کا لمس میرے لیے محرم جیسا۔ جو بھی ہو میرال، تم صرف میری ہو، تم یہ جاب نہیں کرو گی۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کوئی اور تمہیں دیکھے، کوئی اور تمہیں چاہے۔ تم صرف میری ہو۔ شامیر میرال کو اپنے حصار میں لیے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرتے ہوئے دیوانہ وار لہجے میں بولا تھا، شامیر، میں کسی کی ہو چکی ہوں۔ میرال شامیر کے حصار سے نکلتے ہوئے بولی تھی۔ شامیر لڑکھڑایا تھا، کیا مطلب؟ تم نے شادی کر لی ہے؟ شامیر لڑکھڑاتی آواز میں بولا۔ شادی تو نہیں، مگر منگنی کر چکی ہوں۔ بہت جلد میں مراد خان سے شادی کرنے والی ہوں۔ میرال صفاقی سے بولتی شامیر کی جان نکال چکی تھی۔ نہیں میرال، تم ایسا نہیں کر سکتی، تم کسی کی نہیں ہو سکتی۔ شامیر حلق کے بل چلایا، کیوں نہیں ہو سکتی؟ کس حق سے روکیں گے مجھے؟ میرال بھی چلاتے ہوئے بولی۔ میرال، ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے یہ شادی کی تو میں تمہیں آگ لگا دوں گا، برباد کر دوں گا، مراد خان کو جان سے مار دوں گا۔ شامیر پاگل ہو رہا تھا۔ آپ کچھ بھی کریں، میں یہ شادی کر کے رہوں گی، میرال چلاتے ہوئے بولی اور شامیر کے پہلو سے نکلتی تیز تیز قدم اٹھائے وہاں سے چلے گی۔ شامیر زمین پر بیٹھا بال ہاتھوں میں جکڑے چلا رہا تھا، رو رہا تھا، اپنی بربادی پر ماتم کر رہا تھا۔ اجازت دیں، آج کی ناول کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ ہوپ آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی، اور جہاں خوش رہیں، آباد رہیں، جہاں رہیں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ خدا حافظ۔